नाज़रीन, हालिया दिनों में एक वाकया मीनार पाकिस्तान पर जो रूनमा हुआ, तमाम पूरी कौम की आंखें और सर जो है सर शर्म से झुक गए जिस तरह का वाकया हुआ। लेकिन ये अपनी नौइयत का कोई पहला वाकया नहीं था, कोई पहला सानिया नहीं था। माजी में भी इसी तरह के वाकयात और खास तौर के ऊपर खवातीन के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ जिनसी इस्तेहसाल, जिनसी ज्यादती और इस तरह से इखलाक से गिरे हुए वाकयात और सानियात होती रही हैं। मजमूई तौर के ऊपर रियासत पाकिस्तान या रियासत मदीना जैसी जो रियासत जिसके बारे में कहा जाता है, ये कोई पहली बार नहीं, पहला दौर हुकूमत नहीं जिसके अंदर ऐसे वाकयात रूनमाना हो रहे हों। ऐसा भी नहीं कि माजी की हुकूमतों में ऐसे वाकयात नहीं हों, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हर गुजरते दिन के साथ इस तरह के वाकयात में आखिर इजाफा क्यों हो रहा है। अगर हम आदाद शुमार की बात करें तो मजमूई तौर के ऊपर औसत जो जिनसी बच्चों के साथ जो जिनसी ज्यादती के जो वाकयात हैं, जो वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, एक जो गैर सरकारी तंजीम साहिल की जो आदाद शुमार हैं, जो उनकी रिपोर्ट आई 2020 के हवाले से 2960 वाकयात जो है वो बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती और मुख्तलिफ नौइयात की जो वाकयात हैं वो रूनमा हुए। और इस तरह के जो वाकयात हैं उसके अंदर खवातीन का भी इसके अंदर जो फिगर्स है वो भी आई हैं। औसत 11 खवातीन जो हैं उनके साथ ज्यादती रिपोर्ट होती है। इसी के साथ अगर हम रेप के केसेस की बात करें तो इसमें जो 89 केसेस हैं, हैरानकुन और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ऐसे केसेस में जो 89 केसेस हैं बच्चों के साथ जो रेप हुआ, जो जिनसी ज्यादती हुई उनके साथ, उसमें वीडियोस भी बनाई गई हैं। यानी अलमिया यह है कि वीडियोस बनाने का सिलसिला भी जारी है और इसके बाद उनके वालिदैन, उनके घर वालों को या जिसके साथ ये वाकया पेश आता है उन वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल भी किया जाता है। सवाल यहां पे बहुत सारे जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि अगर हम जो चीदा जो हालिया जो दिनों में जो वाकयात पेश आए, जिसमें उस्मान मिर्जा का एक केस बड़ा सर फहरिस्त रहा, नूर मुकद्दम का जो केस जो अब चल रहा है अभी वो भी जेर बहस है, मीनार पाकिस्तान वाला तस्करा मैंने किया, लाहौर में रिक्शे में बैठी खवातीन के साथ जो जिस तरह की बदतमीजी की गई, नन्ही जो फरिश्ता थी उसके साथ केस, जैनब का जो मामला हुआ वो सबके सामने था, आंखें खुल गई थी, उसके ऊपर भी जैनब अलर्ट बिल उसके बाद लाया गया। मोटरवे के ऊपर खातून के साथ जो वाकया पेश आया वो भी सबके सामने है। खदीजा सिद्दीकी का केस सबके सामने है और इसी के साथ साथ जो है वो मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान की जो वीडियोस लीक हुई वो भी सबके सामने। यानी इसमें कोई एक नहीं, यानी तमाम जो फैक्टर्स हैं उन तमाम जगहों से इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, वजूहात क्या है? और अगर हम रियासत मदीना की बात करते हैं तो फिर इस तरह के वाकयात, इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? महज सजा देना ही काफी है या फिर इसके सद्देबाब के लिए माशरती तौर के ऊपर जो है वो कुछ और भी इखलाकी तौर के ऊपर जो जवाल पजीरी है उसको बेहतर मजीद कैसे बनाया जा सकता है? और अगर सजाएं दी भी जा रही हैं तो वो कितनी परसेंटेज है? क्योंकि कोई ज्यादा परसेंटेज जिसमें अब तक जो देखी गई हैं, अगर हम गुज़िश्ता 6 बरसों की बात करें तो सिर्फ 77 मुलजमान को जो है वो सजाएं सुनाई गई हैं। और अगर हम मुकदमात की बात करें तो 22,000 से जायद जो मुकदमात हैं वो दर्ज भी हुए हैं। तो इस सब पर आज बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है माहिर कानून शाखावर साहब, जो कि नूर मुकद्दम का केस भी लड़ रहे हैं इस सिलसिले के ऊपर। बात उनसे भी करेंगे कि अगर एक ओपन एंड शट केस है तो इतनी ताखिर आखिर क्यों हो रही है इसके ऊपर, अभी तक वो फैसला या अभी तक ये लिंगर ऑन क्यों होता जा रहा है। इसी के साथ साथ मजहबी स्कॉलर इब्तिशाम इलाही ज़हीर साहब मेरे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया सर। और नायाब गौहर जान साहबा मेरे साथ मौजूद है जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, इनसे हम बात करेंगे। इब्तिशाम इलाही ज़हीर साहब, मैं आपसे आगाज कर लेता हूं। जरा ये जो बेरारवी है, चाहे वो खवातीन के साथ हो, बच्चों के साथ हो, बच्चियों के साथ हो, और फिर उसके साथ साथ उनको जान से मार देना, उनकी वीडियोस बनाना, ये आखिर हो क्या रहा है माशरे के अंदर? देखें जी, बुनियादी तौर पर बात यह कि इंसानों के अंदर गैर अखलाकी अक़दार का फ़रोग पाए जाना, या उनमें बेहयाई का बढ़ जाना, या उनके अंदर जिनसी आवारगी का बढ़ जाना, या उनमें हिवानियत के इजहार की जो है ना इक़दामात का बढ़ जाना, ये यकीनन एक मुआशरती एतबार से एक बहुत बड़ा अलमिया होता है। और कोई भी सोसाइटी जिसके अंदर इस तरह के वाक़यात रूनमा होते हैं उसको सेहतमंद मुआशरा करार नहीं दिया जा सकता। इस मुआशरे की इस सतह तक गिर जाने के हवाले से हर बंदे का अपना अपना अंदाज होता है चीज़ों को देखने का। मेरी नज़रों के अंदर पहली बात यह है कि हमारे यहाँ पर रूहानी इक़दार और इलाकी इक़दार जो है मजमूई तौर के ऊपर इंतहाई कमज़ोर हैं। हम रूहानी एतबार से इंतहाई पस्ती का शिकार हो चुके हैं। दीन और शरीयत के अहकामात जो हैं हम उनसे बहुत दूर हैं।
دوسری بات یہ ہمارا جو جہاں سے ہماری تربیت کا آغاز ہوتا ہے اور جہاں سے ہمیں حقیقی انسانی اقدار ملتی ہیں، ماں کی گود یا باپ کی شفقت، میں یہ بات سمجھتا ہوں آج ہماری مائیں اور ہمارے باپ جو ہیں اپنی ذمہ داریوں کو اس انداز میں ادا نہیں کر رہے جس طرح انہیں ادا کرنا چاہیے۔ مائیں پیار کرتی ہیں، محبت کرتی ہیں، باپ جو ہوتے ہیں بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسوں کو سپینڈ کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے جس طرح ان کی اخلاقی تربیت پہ سختی کرنی چاہیے یا ان کی نگرانی کرنی چاہیے، ان کو نظم و ضبط میں لانے کے لیے اپنے ٹائم کو دینا چاہیے، یا ایون اگر سختی نہیں بھی کرنی تو ان کی نفسیات کو سٹڈی کرنے کے لیے ان سے ٹائم شیئرنگ کرنی چاہیے۔ صاحب ماں باپ تو اپنے بچوں کی تعلیم پہ، تربیت پہ بہترین اچھے سے اچھے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، اچھے سے اچھے معلم کا انتظام کرتے ہیں، اچھی سے اچھی تعلیم ان کو دلواتے ہیں، دیکھا جی تو پھر یہ سب کچھ کیوں؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں وسائل کو ضرور استعمال کیا جا رہا ہے اور اچھے انسٹیٹیوٹس کا بھی انتخاب کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کے وسائل کا سپینڈ کرنا یا اچھے انسٹیٹیوٹس کا جو انتخاب کرنا ہے وہ کفایت نہیں کر سکتا جب تک آپ خود انوالو نہ ہو بچوں کی زندگی کے اندر۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں، مجھے اتنا پتا ہے میرا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھتا ہے، کریسنٹ ماڈل میں پڑھتا ہے، ایشیسن میں پڑھتا ہے، لیکن مجھے اس بات کا پتہ نہیں کہ میرا بچے کا دن جو ہے کن دوستوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا میرا بچہ موبائل پہ کیا دیکھتا ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ لیپ ٹاپ کے اوپر میرا بچہ گیموں یا کارٹون کی آرٹ کے اندر کیا کیا کر رہا ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا بچہ محلے میں جس وقت کھیلنے کے لیے باہر نکلتا ہے تو وہ کیا چیزیں شیئر کر کے آتا ہے، آپ کی بات اپنی جگہ پہ درست ابتسام صاحب، رویے۔ لیکن میں جو پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ ایک جگہ سے نہیں ہے، ہم نے دیکھا مدارس کے اندر سے بھی اسی میں طرح نے پہلے ہی کہا، ہاں میں نے آپ کو پہلے یہ بات کہی ہے کہ پہلے پیرنٹنگ کا لیول آتا ہے، اس کے بعد آپ کے ٹیچرز کا لیول آتا ہے، اور پیرنٹنگ اور ٹیچر کے لیول کے بعد پھر آپ کا یہ لیول آتا ہے جس کے اندر آپ کے علماء جو ہیں آپ کے منبر و محراب سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور ان تمام کرداروں کے پر عمل کرنے کے بعد پھر ریاست کی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں۔ اگر آپ صرف جرم و سزا کے نظام کی بات کریں وہ بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن فقط جرم و سزا کے ذریعے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے جن چیزوں کی بگاڑ کی وجہ دیگر مقامات کے اوپر ہونے والی نیگلیجنس ہو۔ ٹھیک ہے نایاب، جس طرح سے علامہ صاحب نے بات فرمائی ہے، کیا واقعی ان تمام واقعات کی محرکات اور ان کی پیچھے جو فیکٹر، جو ایلیمنٹس علامہ صاحب نے بات کی ہے کہ پیرنٹنگ، تربیت اور اس کے بعد تمام فیکٹر، یہی وجوہات ہیں یا معاملہ کچھ اور ہے؟ جی بہت شکریہ، میں کچھ حد تک علامہ صاحب کے ساتھ اگری کرتی ہوں، لیکن کچھ کہیں پر اختلاف بھی کرتی ہوں، کیونکہ میرے خیال میں جو بیسک چیز جس کے اوپر ہم اختلاف کرتے ہیں وہ پروبیبلی یہ ہوگا کہ مانتے ہم دونوں ہیں کہ تربیت اچھی ہونی چاہیے، پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، لیکن ایکچولی وہ تربیت ہونی کیا چاہیے، کیا ویلیوز وہ ہونی چاہیے، اس پہ شاید اختلاف ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پر دیکھیں اسپیسیفکلی جینڈر بیسڈ وائلنس کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑی جنرل سی باتیں ہیں کہ جی اخلاقی طور پر ہم زوال پذیر ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ ہم یہاں پر ایک اسپیسیفک چیز کی بات کریں، یعنی سیکشل وائلنس اور جینڈر بیسڈ وائلنس، تو اس کے اندر سب سے پہلے بہت ساری تحقیق ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، جو سب سے بیسک فیکٹر ہے اس کا، وہ تحقیق کے مطابق جو صنفی برتری حاصل ہوتی ہے مردوں کو خواتین کے اوپر، جو کہ پوری دنیا میں ہے، اٹس ناٹ ایکسکلوسیو ٹو پاکستان، کیونکہ جو بھی کرائمز موٹیویٹڈ ہوتے ہیں مسوجنی سے، ٹاکسک میسکولینٹی سے اور صنفی برتری سے، ان کے پیچھے جو معاشرے کے اندر جو پاور امبیلنس ہے اور جو خواتین کو جو ہے اس طرح سے برابر شہری نہیں تسلیم کیا جاتا، وہ ہے۔ آپ کو سمپل مینار پاکستان کا اگزامپل دیتی ہوں، میں یہ یہاں پر ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ خواتین سے اگر آپ پوچھیں گے نا جی تو وہ اس پہ شوق نہیں ہے اتنی زیادہ، کیونکہ ہم بچپن سے جب بازاروں میں، باغوں میں، مارکیٹس میں کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر آوازیں کسنا، ہاتھ لگانا، یہ سارا کچھ بہت کامن ہے۔ تو اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ جو پبلک سپیسز ہیں ان کو اس وقت ایکولی خواتین لیکن یہ معاملات، لیکن یہ نایاب، لیکن یہ معاملات صرف خواتین تک تو محدود نہیں ہے، یہ معاملات تو اگر بچیاں اس سے شکار ہیں تو ان معاملات کے اندر تو لڑکے یا مرد حضرات بھی جو ہے وہ اس کے اندر اس سے متاثر ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جی، یعنی جو کیسز ہے وہ صرف اسپیسیفکلی اس طرف نہیں ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ واقعات رونما کیوں ہیں؟ یعنی اس میں تو کوئی تفریق نہیں ہے کہ صرف خواتین ہی ہیں یا صرف اس کے اندر مرد ہی ہیں، یہ تمام جتنے بھی جینڈرز ہیں سب کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو جو ٹرانس جینڈرز ہیں وہ تک محفوظ نہیں ہیں۔
جی بالکل. دیکھیں جب آپ پیٹریارکی کو اسٹڈی کرتے ہیں نا تو آپ اس کے بیچ میں جو طاقتور ہے اور جو طاقتور نہیں ہے یعنی کہ مظلوم طبقہ اور طاقتور اس کے بیچ میں تفریق کرتے ہیں. تو جو مظلوم طبقات ہیں ان کے اندر خواتین، بچے، خواجہ سرا کمیونٹی اور کئی دفعہ مرد حضرات بھی آتے ہیں. اور اوور آل جو تعداد ہے سیکشل وائلنس کی وہ ہوتی زیادہ مردوں کی طرف سے ہے کیونکہ جنرلی ان کو زیادہ طاقتور کنسیڈر کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر. تو اس کے اندر آپ اس طرح سے کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ہم نے صنفی برتری کی بات کر لی، دوسری ایک سمپل سی بات ہے کہ قانون جو ہے اور انصاف کا نظام ہے وہ انتہائی کمزور ہے. اگر پاکستان کے اندر آپ کنوکشن ریٹس دیکھیں تو وہ تو شرمناک حد تک کم ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ریاست اور معاشرہ ابھی بھی وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں اور ہم کانورسیشن کو آگے بڑھا ہی نہیں سکتے وکٹم بلیمنگ کو سمجھے بغیر. جب مینار پاکستان والا انسیڈنٹ بھی ہوا تو اکثر لوگوں نے یہ پوچھا کہ یہ گھر سے باہر گئی کیوں، اس نے پہنا کیا ہوا ہے، یہ ٹک ٹاکر ہے، اگر لوگ گانے گائیں گے تو ایسے ہوگا، اگر ادھر جائیں گے تو ایسے ہوگا. نہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے ہر شہری کو حفاظت دینا، چاہے وہ دن کے وقت ہو، رات کے وقت ہو، کسی بھی پبلک سپیس کے اندر ہو. تو یہ ایکسکیوزز نہیں ہونی چاہیے. اور معاشرے کے اندر بھی جو ڈسکورس آنا چاہیے، ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ غلطی ظالم کی ہے، غلطی ہراسر، ریپسٹ اس انسان کی ہے جو تشدد کر رہا ہے، اور مظلوم کی غلطی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا. شاہ خاور صاحب آپ مجھے بتائیے گا، جو آپ اس وقت جو ایک ٹیسٹ کیس آپ کے پاس ہے نور مقدم کا، مجھے باتیں آپ نے سنی، اس کے تحت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، کلیئر کیس ہے. کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ سزائیں اس طرح سے نہیں دی جاتی ہیں. موجودہ جس کیس کو آپ فائٹ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں جو کیس، اس میں کن مشکلات کا سامنا ہے آپ کو؟ دیکھیں ہمیں تو کوئی سچ کوئی کسی مشکل کا سامنا تو نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ کے بھی خدشات ہیں اور یہ بہت سارے جو لوگ اس کیس کو فالو کر رہے ہیں ان کا بڑا انٹرسٹ ہے، وہ بھی یہ سوالات کرتے ہیں کہ اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی غیر ضروری تاخیر نہیں ہو رہی. جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے 2-3 امپورٹنٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں. پہلی ہوتی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، وہ ہوئی جس میں جو مین ملزم ہے اس کو نامزد کیا جو متوفیہ ہیں ان کے والد نے. تو اس کے بعد جب تفتیش عمل میں لاتی ہے تو اس کے بہت ساری چیزیں آگے کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس طرح اس کیس میں بھی جب اس کے جو ملزمان کا جو کال ڈیٹا ریکارڈ جو ہے وہ جب دیکھا گیا اور اس کے بعد جو ان کے گھر سے جو سی سی ٹی وی فوٹیج کی ریکارڈنگ تھی اس کو دیکھنے کے بعد، ان کو بغور دیکھنے کے بعد بہت سارے کردار اور بھی سامنے آتے رہے وقت. ٹھیک ہے. شاہ خاور صاحب آپ بینگ اے لائر، اگر جو آپ دیکھ رہے ہو جس طرح کے آپ ایویڈنسز کی بات کریں، ٹھیک ہے ایویڈنسز کے اوپر چلے گا، اگر یہ تمام پروسیجر بالکل اسی طرح سے چلتا رہے تو واٹ یو ایکسپیکٹ؟ کیونکہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یعنی آنکھ اوجھل اور پہاڑ اوجھل. اگر کسی چیز میں ڈیلے آ جائے تو پھر اس کے اندر اتنی چیزیں جو ہے وہ انڈکٹ ہو جاتی ہیں، شامل ہو جاتی ہیں کہ وہ کیس کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. کیا اس کیس میں ایسا تو نہیں کہ یہ ڈیلے ہو جائے گا اور ڈیلے ہونے کے بعد جو اس میں مجرم ہے یا ملزم ہے اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس کو بڑے غور سے اور بڑے احتیاط سے ہر تفتیش کو عمل میں لایا جاتا ہے. جیسے بھی آپ نے کہا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اس میں یہ بھی ہے کہ جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ. تو اس لیے دیکھیں ہمیں اس میں ایک بیلنس رکھنا ہے. لیکن اب میں جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں کہ اس میں جتنی بھی فورینسک شہادتیں ہیں، سائنٹیفک شہادتیں ہیں اور جتنی مزید شہادتیں ہیں وہ تمام ریکارڈ ہو چکی ہیں اور اس کی تفتیش بالکل مکمل ہو چکی ہے، سوائے اس کے کہ 1-2 چیزوں کے جو ہے وہ لیبارٹری سے رپورٹس آنی ہے. تو اس لیے یہ زیادہ امکان یہ ہے کہ کل یہ فائنل ہو کے یہ چالان اس پہ مرتب کر دیا جائے گا. ہوگا وہ نامکمل چالان اس لیے کہ آلموسٹ اس کی 95% تفتیش جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. صرف کچھ فورینسک جو رپورٹس ہیں وہ آنی ہے، وہ بعد میں بھی آ سکتی ہے. تو لہٰذا یہ اس میں امکان یہ ہے کہ کل اس کو کمپلیٹ کر کے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پروسیکیوشن آفس جمع کرا دیا جائے گا. وہ اس کی ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد اس کو اس کے مزید 1-2 یوم میں اس کو مجاز عدالت میں اس کے ٹرائل کے لیے جو ہے یہ مقدمہ چلا جائے گا. رائٹ صاحب، بالکل. میں اس کے اوپر مزید بات کرتی ہے تو ایک پرٹیکولر اس کے اوپر ہوگا، لیکن جب میں دوبارہ بریک میرے لینی ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور جب بات کریں گے تو اس چیز کے اوپر کہ مجموعی طور کے اوپر سوسائٹی اور پھر اس کے اوپر جو جزا اور سزا والا معاملہ ہے
کیا کس طریقے سے اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ بنیادی طور کے اوپر ہم اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں آج کے روک تھام آخر میں ممکن کیسے ہوگی کہ ہمارے پاس ایسے ٹولز مختلف ایپس بنائی جا رہی ہیں، کیا وہ صرف ایک ہتھیار کے طور پہ ٹول کے طور پہ استعمال ہوں گی یا پھر جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک کمرشل بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ ابتسام الہی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں موجودہ حکومت، کیونکہ جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے سر کے اوپر اس کے کاندھوں پہ ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ یہ حکومت ریاست مدینہ کے نعرے کے ساتھ آئی ہے اور اس کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ ریاست کو ریاست مدینہ بنانا بھی اور اسی طرف ہم جا رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ ان 3 برسوں کے اندر ہر سال اس طرح کے واقعات، جنسی تشدد، استحصال خواتین، بچوں بچیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ہو کیوں رہے ہیں آخر؟ اس میں ناکامی کیوں ہے حکومت کی؟ دیکھیں جی، میں نے بات جو پہلے عرض کی تھی میں اس کو دوبارہ کچھ اس کا حصہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور کے اوپر جرم و سزا کا جو اپنا نظام ہوتا ہے، کریمنل جسٹس سسٹم جو ہوتا ہے، اس کے اندر پاور ہونا یا اس کی انفورسمنٹ کو یقینی بنانا اور ہوموجینس جسٹس کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطات یادہا، اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ جسٹس اس لیول کے اوپر آتی ہے کہ سربراہ ریاست جو ہوتا ہے اپنی بیٹی کو بھی اب باقی جو ریاست کی بیٹیوں کے لیول کے اوپر دیکھتا ہے، تو پھر اس وقت جسٹس جو ہوتی ہے نا پوری طرح انفورس ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی اخلاقی اقدار ہوتی ہیں یا اخلاقی قدریں ہوتی ہیں یا معاشرے کے سطح کے اوپر لے کے آنا کہ جرائم کے امکانات کم ہو جائیں، اس کے لیے معاشرے کی تطہیر یا معاشرے مخرب الاخلاق لٹریچر کو جب ہم ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو نہ جانے اس کو کیوں لبرٹی کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر کوئی پورنوگرافی کا ہونا یا معاشرے محرب الاخلاق لٹریچر کا ہونا یا معاشرے کے اندر بے پردگی کا ہونا یا سیگریگیشن کا بالکل نہ ہونا اور اختلاط کا زیادہ ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہم وکٹم کو بلیم کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ماحول کے اندر اس طرح کے برائیوں کے امکانات کو منیمائز کیا جا سکے۔ اگر برائیوں کے امکانات منیمائز ہوتے جائیں گے، ایلیمینیٹ نہیں ہوتے۔ اس کے لیے لیکن یہ بات جو آپ نے وکٹم کو بلیم کرنے والی بات کی نا، یہی کہا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ ایک تو ظلم ہوا اسی کو مورد الالزام بھی ٹھہرا دیا جاتا ہے، یعنی کہ بہت سارے نہیں، یہ بات نہیں، میں یہ بات ہوں یہ نہیں ہوتی بات۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ جس وقت باہر مین ہول کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر ڈھکن لگانا حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن اپنے بچوں کو اس مین ہول میں گرنے سے بتانا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر میں یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ اس علاقے کے اندر کوئی ایسا بندہ رہتا ہے جس سے میرے بچوں کو تھریٹ ہو سکتا ہے، تو میں اپنے بچوں کو پن پوائنٹ یہ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میرے بچوں اس گھر کے سامنے سے جو ہے نا اپنے طرح احتیاط سے گزرنا ہے۔ اگر میں احتیاط کی بات کرتا ہوں، میں پردہ داری کی بات کرتا ہوں، اگر میں سیگریگیشن کی بات کرتا ہوں، اگر میں اسلامک جو ہے شرم و حیا کی بات کرتا ہوں، اگر میں مردوں کے نظروں کو جھکانے کی بات کرتا ہوں، اگر میں عورتوں کو پراپر ڈھانکنے کی بات کرتا ہوں، میں وکٹم کو بلیم نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ میں پریکاشنری میت بتا رہا ہوتا ہوں جس سے معاشرے کے اندر یہ چیزیں منیمائز ہو جائیں گی۔ جب ہمارے یہاں پہ ایک تصور جو ہے دہریت کا عام ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہم کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، ہم نے ڈے آف ججمنٹ کے سامنے ہمارے زندگی میں نہیں آنا، اور بابر باعث کوش کے عالم دوبارہ نیس کہ ہم جو کچھ ایسی دنیا کا چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہم اپنے اعمال کے حوالے سے کسی کریٹر کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ جب اس قسم کا فلسفہ ہمارا بن جائے گا تو الٹیمیٹلی وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں جرائم سے روکے گی؟ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں تقوی کی پروموشن بھی ضروری ہے۔ جب آپ کہتے ہیں مدرسوں کے اندر یہ ہوا، تو اگر مدرسے میں کسی مفتی نے کیا تو وہ بھی خوف خدا سے آ رہی ہے، اگر کسی ڈاکٹر نے کیا تو وہ بھی خوف خدا سے آ رہی ہے، کسی انجینئر نے کیا تو وہ بھی خوف خدا سے آ رہی ہے۔ تو کیا خوف خدا کی ضرورت مدرسے کے مولوی کو نہیں ہے؟ کیا خوف خدا کی ضرورت کی تاجر کو نہیں ہے؟ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی حیثیت کا احساس دلاتے ہیں اور ساتھ اس کے احکامات میں عمل پیرائی کی بات کرتے ہیں، خاص طور سورہ نور میں بیان کردہ احکامات کی، تو ہم وکٹم کو بلیم کرنے کی بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم ان پریکاشنری میئرز کو جو ہے نا معاشرے کے اندر جو ہے نا ان کو پھیلانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس سے معاشرے میں جرائم جو منیمائز ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کہا جی منیمائز کرنے کی بات کر رہے ہیں، نایاب ایپس آ جانا، مختلف بلز کو لے آنا، موبائل فونز کے اوپر الرٹ طور پہ جو اس طرح کی ایپس کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا دینا، کیا یہی کافی ہے؟ از اٹ انف یا مزید ٹرانسفارمیشن یا منیمائز کرنے کی جو بات علامہ صاحب نے کیا، آپ کے پاس بھی کوئی ایسا ٹول یا ایسی کوئی رائے یا ایسا کوئی سلوشن ہے کہ یہ چیزیں منیمائز ہو جائیں؟ جی دیکھیں، جو چیزیں آپ نے منشن کی ہیں وہ تو یعنی کہ وہ چیزیں ہیں جو کہ احتیاطی تدابیر ہیں، یا اگر کوئی جرم ہو جائے تو اس کے بعد کسی کو سزا ملنا۔ لیکن ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں ایسی چیزوں کی کہ ہم نے معاشرے، کیونکہ دیکھیں معاشرہ ہی پیدا کرتا ہے، یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ معاشرے کی پیداوار ہیں، تو ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ معاشرے میں ایسے کیا رویے ہیں جن کی وجہ سے یہ
امبیلنسز ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تحقیق یہ کہتی ہے کہ آپ نے معاشرے کے اندر جو پاور امبیلنس ہے, ان ایکوالٹی جو ہے اس کو کم کرنا ہے. وہ ان ایکوالٹی خواہ امیر یا غریب کے بیچ میں ہو, وہ مرد یا عورت کے بیچ میں ہو, وہ کسی مسلمان یا غیر مسلمان کے بیچ میں ہو, جتنی زیادہ یہ انیکوالٹی کم کون کرے گا؟ کس کی رسپانسبلٹی ہے اس انیکوالٹی کو, چاہے وہ کسی چیز میں بھی ہو؟ یہ ذمہ داری ریاست اور معاشرے دونوں کی ہے. ایک سمپل سی میں آپ کو بات بتاؤں, ریاست اور معاشرہ کیا نایاب کامیاب ہو سکا ہے ابھی تک کا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کیا اب تک ریاست اور معاشرہ دونوں کدھر ہیں؟ میں آپ سے پوچھ, کیا کردار ادا کر رہے ہیں وہ اپنا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہو رہا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب کی اس کے اندر ذمہ داری ہے. سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم کانورسیشن کس جگہ لے کر جا رہے ہیں. اکثر یہاں پر جو جنسی جرائم ہیں ان کو تو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے لوگ. ان کو لوگ جوڑتے ہیں لسٹ کے ساتھ, ٹیمپٹیشن کے ساتھ. لیکن جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اسٹڈی کیا ہے جنسی جرائم کو, ان کو یہ پتا ہے کہ اس کے پیچھے جو سب سے بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے وہ طاقت ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو کسی پہ حاوی کرنا اور سزا کا خوف نہ ہونا. اسی لیے ہم بات کرتے ہیں ان امبیلنسز کو دور کرنے کی. سیکنڈ میں اسی لیے کہوں گی کہ جو بات ہو رہی تھی اور جو سزا کی آپ بات کر رہی ہیں, سزا چاہے دنیاوی ہو یا پھر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو, یعنی کہ ہم بینگ اے ریلیجیس پرسن, اسلام کے میں جو سزائیں, یعنی جو علامہ صاحب نے بات کی ہے کہ اس خوف سے عاری ہو جانا, اس خوف کا ختم ہو جانا. جی دیکھیں, خوف ظاہری سی بات ہے. جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ دن دہاڑے مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو ہاتھ لگا کے جا سکتے ہیں, اور آپ نے یہ اتنی دفعہ اپنے آگے ہوتے ہوئے دیکھا ہوا ہے اور کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا, تو کہاں سے آپ کو خوف رہے گا؟ اور ساتھ ہی ساتھ جب ہمارے گھروں کے اندر تربیت یہ کی جاتی ہے کہ جی جو خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے, جو خاتون مارکیٹس میں جاتی ہے یا جو رات کو پھرتی ہے وہ بری خاتون ہے, اس کی کردار کشی کی جاتی ہے. اسی لیے میں بات کر رہی ہوں کہ ہمیں یہاں پر سارے شہریوں کی برابری کی بات کرنی ہے, ایک دوسرے کی عزت, رسپیکٹ, رضامندی, باؤنڈریز, ہر چیز کی بات کرنی ہے. رائٹ, میں شاخاور صاحب کی طرف ذرا آ جاتا ہوں. میں آپ کی بات کو لے کے ذرا شاخاور صاحب سے پوچھتا ہوں. شاخاور صاحب, اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اس کے لیے امیجیٹ ایکشن بھی ہوتا ہے, آپریشن بھی ہوتا ہے. میری نظر میں یہ جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں, میں اس کو دہشت گردی کہوں گا کہ اس میں استحصال بھی ہو رہا ہے, اس میں جو ہے وہ قتل بھی ہو رہا ہے اور ویڈیوز بھی بنائی جا رہی ہیں. کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہمارے پاس ہے کہ فوری ایکشن اور فوری انصاف ہو سکے اس طرح کے کیسز میں؟ دیکھیں, فوری ایکشن اور فوری انصاف ہونا تو بہت ضروری ہے, لیکن کئی دفعہ آپ کے ذرائع جو ہیں اتنے زیادہ آپ کے نہیں ہیں یا ایسے مینز نہیں ہیں کہ فوری طور پر اس کو جو ہے وہ رپورٹ کیا جا سکے اور اس رپورٹ کے نتیجے میں کوئک رسپانس بھی آ سکے. تو یہ تو ایک مسئلہ موجود ہے. لیکن میں جو ابھی سن رہا تھا نایاب صاحبہ کو, وہ بالکل انہوں نے ٹھیک بات کہی کہ بیسیکلی یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کے لیے ہم نے بہت گراس روٹ لیول پر اور بڑے ابتدائی سٹیج پر بچوں کے ان میں یہ ایک اویئرنیس پیدا کرنی ہے. یہ سب سے پہلے اویئرنیس گھر سے شروع ہوگی. گھر میں جب ایک بھائی جو ہے وہ یہ دیکھے گا کہ میرے ساتھ بھی اور میری بہن کے ساتھ بھی بالکل ایک مساوی سلوک ہو رہا ہے اور بہن جو ہے اس کو کم تر نہیں سمجھا جاتا, بھائی کو ایک اچھے اسکول میں داخل کرایا جاتا ہے جبکہ بہن کو جو ہے وہ ایک عام اسکول میں, تو یہ ایک تفریق جو جینڈر ڈسکریمنیشن کی ہے, یہ جب آپ کو گھر سے ملے گی تو وہ بالکل یہ بات ہے کہ جب وہ لڑکا بڑا ہوگا تو اس کے ذہن میں یہ احساس ہوگا کہ میں برتر ہوں اور میرے جو جن سے مخالف ہے, جو خاتون ہے یا جو فیمیل ہے, وہ مجھ سے کمزور ہے. تو یہ آپ یہ مت کہیں, یہ جو ریشو ہے یہ بڑی کم ہے, اس کو ہمیں اور بھی مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں تمام جو ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں کتنی بہتری لانے کی ضرورت ہے اس طرح کے واقعات اور کیسز کی روک تھام کے لیے اور سزاؤں کے حوالے سے؟ سر, روک تھام کے لیے جی کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے یہ اس کا یہ بالکل تقاضا ہونا چاہیے کہ ایسے واقعات جو ہیں وہ لوگ اپنے فریلی رپورٹ کر سکیں. کبھی تو رپورٹ بھی نہیں ہوتے, اور جب رپورٹ ہوں تو اس میں ان کرداروں کو پہلے تو صیغہ راز میں رکھا جائے اور اس کی جب تفتیش جلد از جلد مکمل کر کے, اور اگر جو اس میں گلٹی ہے اس کو بلا کسی تاخیر کے اگر اس کو سزائیں مل جائیں تو یہ ایک ڈیٹرنٹ ہو سکتا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس طرح کے مقدمات اور باقی بھی جو کرمنل ہمارے مقدمات ہیں
उनको उनका फैसला होने में कई साल लग जाते हैं। अगर उनका फैसला हो भी जाए तो उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते कम से कम 10 से 15 साल लग जाते हैं। तो हमें इस पूरे जुडिशियल सिस्टम को, हमें इस पूरे कानून को, जो कवानीन है उसमें हमारे जो तीनों इदारे हैं, एग्जीक्यूटिव है, हमारी पार्लिमान है, हमारी अदलिया है, मैं समझता हूं कि इन सबको जो है सर जोड़ के बैठना पड़ेगा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और इन तमाम चीजों का जायजा लेना पड़ेगा कि हमारी खराबियां कहां पे हैं, कि हमारे न सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बल्कि लोगों के जो जायदादों के और दूसरे शहरी हकूक हैं। ठीक है सर, मैंने एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है, लेकिन जब आपने बात की है कि आपकी एग्जीक्यूटिव, आपकी पार्लियामेंट, आपकी जुडिशरी, ये तमाम सर जोड़ के ये बैठे ताकि इस तरह के वाकयात की रोकथाम हो, लेकिन सवाल मेरा यह है कि आखिर कितने और ऐसे वाकयात मजीद होंगे जब ये सब सर जोड़ कर बैठेंगे? एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अलामा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी कि तमाम जो तीन हमारे जो सतून है उनको साथ बैठना होगा, क्या सिर्फ इन्हीं को साथ बैठना है सर जोड़कर, और कोई भी लोग हैं जो इसमें अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, सिविल सोसाइटी भी कर सकती है, उलमा भी कर सकते हैं, उन्हें भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए और उनको भी इस मामले में शामिल करना चाहिए। उसके लिए बुकाला और उलमा का बहरहाल मुआशरे में कैसा रोल मौजूद है, अगर वो भी इसके अंदर अपना जो है ना ताउन करें तो मामला काफी बेहतर हो सकता है। इसका मतलब है अब तक तमाम लोग ना, इसका मतलब अब तक तमाम लोग ना ही ऑन बोर्ड रहे, ना तमाम लोग सर जोड़ कर बैठे, वरना ऐसे वाकयात होना बंद हो जाते। नहीं, मैं आपको ये बात बताऊं, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जहां पर हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं वो भी अपनी जगह मुसल्लम बात है। फ्यूडल कल्चर के अंदर इनइक्वालिटी की वजह से जिनसी जराइम होते हैं, और भी बहुत जगह पर जिस बंदे के पास पावर होती है तो पता होता है कि मुझे कोई बंदा पूछगिछ नहीं कर सकता, लेकिन लस्ट के फैक्टर को डिनाई करना और ये बात करना का ताल्लुक जो है लस्ट के साथ नहीं है, जिसका ताल्लुक टेम्पटेशन के साथ नहीं है, ये भी मैं समझता हूं कि उस फैक्टर को इग्नोर करने वाली बात है जो इसके साथ जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। जहां पर आप इनइक्वालिटी को कंट्रोल करने की बात करते हैं, या आप वहां पर आपको लस्ट के फैक्टर को भी एड्रेस करना चाहिए जिसका ताल्लुक बहरहाल आपकी बेहयाई के साथ, आपके मुआशरे के अंदर अखलाकी इक़दार के कमजोर होने के साथ है। और सबसे बड़ी बात है, जितना मर्दी बंदा बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, जब वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने अकाउंटेबल होने की बात करता है तो उस मौके पे खशियत इलाही एक ऐसा हमागीर फैक्टर है जो इंसान को जो है ना अल्लाह तबारक व तआला का पाबंद कर सकता है। और ये एक छोटी सी बात ये है, कोई बादशाह भी क्यों ना हो किसी मुल्क का, अगर वो अल्लाह ताला डरने वाला हो तो अपने एख्तियारात को एक्सरसाइज करते हुए कभी किसी की आबरूरेज़ी नहीं करेगा। बिल्कुल। नायाब वेरी शॉर्ट कमेंट, आपके पास वन लाइनर क्या सोल्यूशन है, यानी अमंग द, यानी इट वुड नॉट बी दिस सोल्यूशन, लेकिन उसमें क्या चीज कंट्रीब्यूट कर सकती है ऐसे वाकयात को मजीद रोकने में और कम करने में? वन शॉर्ट लाइन। मैं बिल्कुल यही समझती हूँ जी कि माशरे के अंदर जो पिदरसरी निज़ाम है और जो सनफी तफरीक है, उसको तमाम स्टेक होल्डर्स उस पर डिस्कशन करें, बैठे, साथ रियासत भी हो, माशरती स्टेक होल्डर्स भी हो, और उसके बारे में बात की जाए और ताकतवर और मजलूम का जो फर्क है उसको खत्म किया जाए और एक 21st सेंचुरी माशरा हम बने जहां पर हम अपने आप को कंट्रोल कर सके एक दूसरे के इर्द गिर्द, चाहे दूसरे जेंडर्स भी वहां पर हैं, हमने काम करना है एक दूसरे के साथ, पब्लिक स्पेसेस में रहना है, तो हमें एक 21वीं सदी का माशरा बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए। राइट। शाखावत साहब, वेरी शॉर्ट, यानी बहुत इमीडिएट कौन से ऐसे स्टेप्स आप समझते हैं लेने चाहिए कि इसमें मिनिमाइज हो जाए चीजें? देखिए, ये इसमें जजा और सजा का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन वही डेटरेंट नहीं है। आपने देखा है कि बहुत सारे वाकयात जिसका आपने भी जिक्र किया, इतने बेईमाना वाकयात हुए लेकिन उनको सजाएं भी मिली, लेकिन ये फिर भी उसमें दोबारा उसमें रेपिटिशन हो रही है, वो कहीं पे रुक नहीं रहा माशरा। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें वसी तर जो है वो मनसूबा बंदी करनी पड़ेगी, लोगों को अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी, और इसके बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज़हनी रवैये, माइंड सेट चेंज करने की मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसमें मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और ये तमाम जो इदारे हैं ये बहुत एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाखावर साहब, थैंक यू। नायाब गौहर जान आपका बहुत शुक्रिया। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रीस को इजाजत दीजिए। अल्लाह।